पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो लो लेवल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ऑलमोस्ट उसी वक्त से स्टार्ट है जब ईरान और इसराइल और यूएस के दरमियान एक बहुत ही शदीद किस्म की वॉर, एक ऐसी वॉर शुरू हो रखी है जिसके बारे में एनालिस्ट बार बार ये कह रही हैं कि अगर ये वॉर जल्द ख़त्म नहीं होती और अगर ये वॉर स्पेल आउट होती है, जैसे कि मतलब इसके अंदर सारी उसकी क्वालिटीज़ हैं जो स्पेल आउट होने वाली क्वालिटीज़ हो सकती हैं, तो ये वॉर जो ईरान इसराइल और यूएस के बीच में शुरू हुई हुई है, ये एक वर्ल्ड वॉर बन सकती है, वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल इख्तियार कर सकती है। सो इतनी बड़ी क्राइसिस जिससे पूरी ह्यूमैनिटी इस वक्त दो चार है, उस ही के दौरान, बल्कि उससे पहले ही, यानी वेल बिफोर दैट वॉर स्टार्टेड, उससे पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो गया। और आपने देखा कि 22 फरवरी के दिन जो है इसराइल ने फर्स्ट हमला किया था ईरान पे, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में 21 फरवरी से, यानी उससे ऑलमोस्ट 1 वीक पहले से एक कॉन्फ्लिक्ट और चपकलिश का जो है लहर जो है वो शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान की तरफ से बार बार अफ़गान तालिबान को ये मैसेजेस जाते रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सॉइल से टीटीपी या दीगर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान के अंदर क्रीप करके घुस के और डिफरेंट टेररिस्ट अटैम्प्ट्स करती चली आ रही हैं और अभी भी उनका सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। सो डेफिनेटली दोनों साइड पे जो नैरेटिव चल रहा है अफ़गानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, दोनों बहुत ही पॉइजनस किस्म का नैरेटिव बन चुका है। और स्पेशली मैं इसके ऊपर आज फोकस करूंगी कि जो नैरेटिव हम एक दूसरे का लेकर चल रहे हैं वो क्यों इतना पॉइजनस है, वो क्यों इतना डैमेजिंग है, इवन दो कि जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटीज़ हैं, वो बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, प्रॉब्लम्स हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। प्रॉब्लम्स तो इतनी बड़ी बड़ी थी इससे पहले, जबकि रशिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ था अफ़गानिस्तान को फॉर ऑलमोस्ट 10-12 ईयर्स। उसके बाद एक सिविल वॉर चलती है अफ़गानिस्तान में 2 साल की, उसके बाद तालिबान की वहाँ गवर्नमेंट आती है, उसके बाद 20 साल की यूएस और नेटो की ऑक्यूपेशन होती है। प्रॉब्लम्स तो हमेशा वहाँ पे अफ़गानिस्तान में रही हैं और उस सारे असना में जो अफ़गानिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सपोर्ट होते रहे हैं पाकिस्तान में, बिकॉज जब रशिया वहाँ पे मौजूद था तब जो इंडिया था वो रशिया का एलाय था उस वक्त, क्योंकि वो उस वक्त सोशलिस्ट कैंप में थे और वहाँ पर रशिया ने उनको अलाउ किया कि यहाँ पे अपने कैंप्स बनाओ, और वो इनका पूरा एक्सपेडिशन ये चलती थी कि किस तरह से हमने BLA को पनाहगाहें देनी है अफ़गानिस्तान सॉइल के अंदर, और किस तरह से उनको वेपन्स देनी है, और किस तरह से बलूचिस्तान को हमने एक अलग प्रोविंस बनवाना है। और ये इतना बड़ा इश्यू पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान पॉलिसी है उस because we always help the mujahideen against the Russians or against the Americans or against any invaders, उसके बीच में ये फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि वो जो भी इन्वेडर्स आते रहे हैं उनके साथ इंडिया की अलायंस होती है, और वहाँ पे रॉ CIA वगैरह जो भी ऑब्नॉक्शियस किस्म के ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, पाकिस्तान के अंदर सेपरेटिज्म और पाकिस्तान के अंदर यानी एक नाचाकी की फ़ज़ा को बनाए रखने के लिए की मौजूद होती है। सो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है 2 लिहाज से। एक तो ये कि अगर फॉरेन फोर्सेस अफ़गानिस्तान में रहेंगी और अफ़गानिस्तान के अंदर एक प्रॉपर गवर्नमेंट, एक स्टेबल किस्म की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं होगी, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो इविल एलिमेंट्स हैं, जो बैड एलिमेंट्स हैं, वो पनपते रहेंगे और उनको फंड करने वाले और उनको बैकिंग करने वाले, उनको वेपन्स देने वाले बहुत होंगे, जो कि कहीं कहाँ से उनको प्रोवाइड करते चले जाएंगे, तो वो एक अमाज का बना रहेगा। सो दूसरी थ्योरी ये है कि जब भी कोई सुपर पावर अफ़गानिस्तान के अंदर मुस्तहकम हो जाएगा, अफ़गानिस्तान के ऊपर टोटली काबिज हो जाएगा हर लिहाज से, पॉलिटिकली, सोशली, हर तरीके से, तो फिर उसका अगला स्टेप लामहला तौर पर पाकिस्तान होगा। बिकॉज जब रशियंस वहाँ पर थे तो उनके पास एक वार्म वाटर थ्योरी थी जो उनकी सदियों से चली आ रही थी, जिसमें उनका ख्याल था कि हमें सिर्फ अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा नहीं करना, बल्कि हमें जो अरेबियन सी के वाटर्स तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान से भी रास्ता निकालना है। सो वो रास्ता क्या था? अफ़गानिस्तान से फिर KPK से फिर बलूचिस्तान और फिर अरेबियन सी तक आना। सो वो भी हमारे लिए हमेशा, उसके बाद जब US वहाँ पर आकर बैठ गया तब भी उसको यही उसके बारे में ख्याल करते थे कि अफ़गानिस्तान में अगर वो उसके पैर जम गए तो फिर उसने पूरे सेंट्रल एशिया की बिजनेस को भी काबू कर लेना है, और फिर उसने वहीं से बैठकर रशिया के लिए भी और चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ा
ایشو اور مطلب ایک بیٹل گراؤنڈ کھول لینا ہے اور پھر اس کو اپنی ساری ٹریڈ جو وہ وہاں سے کلیکٹ کرے گا سینٹرل ایشیا سے اس کو واٹرس تک لانے کے لیے اس کو کٹ کر کے پاکستان کو راستہ بنانا پڑے گا. سو یہ خطرے جو ہیں یہ بالکل ریئل خطرے ہیں, اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی عوام, پاکستان کی میڈیا میں ایک بہت بڑا مطلب ایک لبرل ٹائپ کا طبقہ ہے جو کہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ بھائی وار بلا وجہ لڑی جا رہی ہے, جھگڑے بلا وجہ کیے جا رہے ہیں, پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ ملٹری جو ہے وہ اپنے گرینڈیوز کو بڑھانے کے لیے, اپنی دھاک لوگوں میں رکھنے کے لیے اور اس لاجک کو آگے بڑھانے کے لیے کہ ملٹری کو بہت زیادہ مزید پیسے کی بجٹ کی ضرورت ہے, اس لیے وہ یہ چپکلشیں شروع کرتے رہتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. ایکچولی پاکستان بہت سارے اور ممالک کی طرح آج کی تاریخ میں, آج کے کنٹمپریری ایرا میں ایک ایگزسٹینشیل وارز جو ہے نا وہ لڑ رہا ہے, سروائیول کی وارز لڑ رہا ہے, بیکاز برخلاف ان لوگوں کی ان آئیڈیاز کی کہ بھائی ساری دنیا میں امن ہے, ایوری تھنگ از گرین اینڈ نو بڈی از آفٹر یو, اور ہم لوگ تو بڑے خود ہی, ہماری ساری غلطیاں خود کی ہیں, ادروائز باہر سے تو کوئی بھی انٹرفیئر ہمارے اندر نہیں کرے. یہ بالکل غلط ہے. ہمارے ملک میں اور تمام بہت سارے ممالک میں دنیا میں جو بڑے بڑے پاورز ہیں وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرتے ہیں. اگر وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ان کے حق میں نہیں جاری ہوتی تو پھر وہ ملٹری انٹرفیئرنس کرتے ہیں, پھر وہ اکنامک انٹرفیئرنس کرتے ہیں, وہ بہت طریقوں سے, پھر وہ آپ کے جو دشمن ہیں ان کو ابھارنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے خلاف. سو وی آر آلویز ان دا وار آف سروائیول اینڈ وی آر آلویز ان آور وار آف ایگزسٹنس. سو یہ بات تو میں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو پرابلمس ایشوز ہمیں افغانستان کی سوئل سے آ رہے ہیں وہ ریئل ہیں. دیٹ مینس کہ جب افغانستان کے اندر ایک اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی, آلدو کہ نیٹو اور یو ایس کو یہاں سے بھاگے ہوئے 2-2.5-3 سال ہو گئے, لیکن وہاں پر زیرو انفراسٹرکچر ہے افغانستان کے پاس. ابھی اس کے اندر اتنی کیپبلٹیز, اتنی پروگریس, اتنی ٹیکنالوجیکل کیپبلٹیز نہیں ہیں کہ وہ ورلڈ ٹریڈ کے ساتھ یعنی ایزیلی انٹیگریٹ ہو جائیں. اور جب وہ ٹریڈ کے ساتھ انٹیگریٹ ہوں گے تبھی تو وہ ان کے پاس اتنا ویئر اباؤٹس آئیں گے, ویئر ودالز آئیں گے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکیں, اپنی پراپر پولیس بنا سکیں, اپنی پراپر ملٹری بنا سکیں, تاکہ وہ پورے اپنے افغانستان کی پوری جو لینڈ ہے اس کے اوپر اپنا رٹ قائم کر سکیں. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا, کیونکہ جیسے ہی وہ آزاد ہوئے, طالبان کی گورنمنٹ انسٹال ہوئی افغانستان میں, تو آپ نے دیکھا کہ یو ایس کے اور یورپ کے جو بینکوں میں افغانستان کے 6-7 بلین یا 9 بلین ڈالرز پڑے ہوئے تھے, وہ سارے انہوں نے سینکشنز لگا کے ان کو فریز کر لیا تھا. سو جب افغانستان آزاد ہوا تو اس کے بینک میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرے, وہ اپنے ڈیفینس پہ خرچ کرے. ابھی بھی اس کی جو آرمی ہے وہ وہی ہے جو ٹرائبلز جس طرح پہلے گوریلا وارفیئر لڑ رہے تھے یو ایس کے اور نیٹو کے خلاف, وہی لوگ ہیں, ان کے پاس وہی شولڈر ہیلڈ گنز اور میزائل لانچرز ہیں, اور وہ لائک ایک پراپر جیسے ایک آرمی ہوتی ہے, جیسے ایک یعنی ٹرینڈ اور آرگنائز قسم کی, وہ ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے. سو ان کی اگر ریٹ ہے تو وہ کابل کے اندر ہوگی یا چند بڑے بڑے سینٹرز میں جہاں پر طالبان کا مطلب پاور سینٹرز تھے اس پورے 20 سالہ وہاں پر, تو ان کی ریٹ ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی. لیکن دا ہول ایریا آف افغانستان جو کہ ایک بڑا بیرن سا ہے, کھیلی سا ایریا ہے, اور ماؤنٹین اسٹرکچرز وہاں پہ بہت زیادہ ہیں, کیو اسٹرکچرز وہاں پہ بہت زیادہ ہیں. انہیں کیوز میں ہمیشہ یہ خود چھپ چھپ کے گوریلا وارفیئر کرتے رہے. تو جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں وہ بھی تو دیکھیں, جو آپ کی ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہیں کے جو ڈسیڈنٹ لوگ ہیں جو کہ غریب ترین ہیں, جن کے پاس کوئی جاب نہیں ہے, جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, جب آپ کے پاس ایک پراپر سول اسٹرکچر نہیں ہوتا, آپ کے پاس جابس نہیں ہوتی, آپ کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا, تو آپ ایک فرسٹریٹڈ حالت میں ہوتے ہو. اور پھر فورن ایلیمنٹس اگر آپ کو ڈالرز دکھا رہے ہیں یا آپ کو فری میں گنز پکڑا رہے ہیں, تو آپ بڑے خوشی سے پھر ان کے ساتھ انٹر ہو جاتے ہو. پھر آپ اس وقت یہ آپ کے اویئرنیس لیول اس وقت اتنا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی قوم کا سوچو, نیشنلزم کا سوچو, اپنے دین کا سوچو, اپنی ویلیوز کا سوچو. ویلیوز آپ کے لیے اس وقت شروع ہوتی ہیں جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. سو
بہت سارے ایلیمنٹس وہاں پہ افغانستان میں ایسے ہیں اور رہے ہیں جو کہ بک جاتے ہیں، اور ملیٹنٹ کی چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشنز جو ہیں پاکٹس میں بہت ساری وہاں پر ہیں جو کہ کبھی ایک جگہ ڈیرا لگاتی ہیں، کبھی وہاں سے اٹھتی ہیں کہیں اور لگاتی ہیں، اور وہ چھپتی پھرتی ہیں اور وہ بکنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو اور کوئی ذریعہ معاش ان کے لیے اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے اور کوئی سسٹم ہی نہیں پتہ. سو اگر افغانستان میں ایک اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہاں پر وہی ملیٹنٹس دوسرے باہر کے لوگ آ کر ان کو خریدیں گے اور ان سے کہیں گے اب جاؤ اب یہ کام کرو ہمارے لیے، کراس کر کے پاکستان میں جاؤ، اس کے اسکول کے اوپر حملہ کرو، اس کی مسجد پہ حملہ کرو، اس کے فلانے ہوٹل پہ حملہ کرو، اس کے ایئرپورٹ پہ حملہ کرو. سو یہ چیزیں بالکل پاکستان گورنمنٹ آج سے نہیں واقف ہے اس بات سے، یہ تو وہ پچھلے 30-40 سال سے یہ سب کچھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. سو یہ پریٹینڈ کرنا کہ جی یہ اب افغانستان گورنمنٹ ایک انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری ہے تو جی ان کو کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو قابو کریں، اگر وہ نہیں کر رہے تو ہم اس کو اپنے خلاف ایک جنگ سمجھیں گے. یہ نیریٹو بلڈنگ، اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے، بیکاز وی نو دیٹ وہاں پہ ٹیررسٹ ابھی بھی ہیں. وی نو کہ افغانستان جو گورنمنٹ ہے، طالبان گورنمنٹ، اس کے پاس ابھی اتنا ویریودال نہیں آیا ہے، ابھی وہ اسی گوریلا وارفیئر ٹیکٹکس سے چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ان کے پاس کاؤنٹر ٹیررزم کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے ان کے پاس، کوئی یعنی the equipments that are needed, the systems that are needed وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو اب ہم ایک ضد بنا کر اسی افغانستان کے ساتھ جس میں جب تک نیٹو کی فورسز بیٹھی رہی ہم ان کا بیک ہینڈ سے ان کی مدد کرتے رہے، ان کی وہ ٹریننگز دیتے رہے، ان کو گوریلا وارفیئر کی ٹیکٹکس بتاتے رہے، ان کے ساتھ مورلی، ایتھیکلی اور ٹیکنیکلی ہم لوگ پیچھے کھڑے رہے. اور ہم نے یو ایس کو بھی ناخوش کرنے کے لیے اقدامات کیے کہ وہ بھی بظاہر ہم سے ناخوش نہ ہو، لیکن ہم سپورٹ کرتے رہے طالبان کو. یہی تو وجہ تھی کہ لاسٹ ڈے تک یو ایس یہی کہتا رہا کہ پاکستان نیڈس ٹو ڈو مور، پاکستان نیڈس ٹو ڈو مور، پاکستان نیڈس ٹو ڈو مور. اور اسی پورے 20 سالوں میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ اتنی زیادہ اپنی کلوزنس کر لی کہ لاسٹ میں جو بائیڈن کا دور تھا اور مطلب جب یہ وار ختم ہو رہی تھی تو انڈیا اور یو ایس جوائنٹ اسٹیٹمنٹس دیتے رہے، بار بار دیتے رہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے، پاکستان ہب ہے ٹیررزم کا، پاکستان ایکسپورٹر ہے ٹیررزم کا. یعنی ہر طرح کا غلط الزام یہ دونوں مل کر یو ایس اور انڈیا ہم پہ لگاتے رہے، اور یہ نہیں وہ دنیا کو بتانا پسند کر رہے تھے کہ افغانستان میں بیٹھ کر جو ڈفرینٹ TTP سمیت اور تحریک طالبان پاکستان اور ڈفرینٹ بے شمار یعنی درجنوں جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی، اور ملیٹنٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ جب حملہ کرتے ہیں اس کو کلیم کر لیتے ہیں، پھر وہ اپنا نئی جگہ پہ بھاگ کے جاتے ہیں اور اپنا نام بھی چینج کر لیتے ہیں. سو اس طرح سے جو ایک ہی ملیٹنٹ ہے وہ کئی دفعہ 5-5 ناموں سے آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو وہ درجنوں کے حساب سے جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے وہ تو تب بھی کام کر رہی تھی، اب بھی کام کر رہی ہیں، اور ان کو قابو کرنے کے لیے جب ہم پاکستان جو ایز اے کنٹری افغانستان کو اس کی پوری 20 سالہ وار میں ہیلپ کر رہے تھے، تو اب جب وہ ساورن کنٹری بن گیا تھا تو ہمارا ایز اے بردرلی نیبرنگ فرسٹ ڈور کنٹری یہ حق بنتا تھا کہ ہم ان سے اس طرح کوآرڈینیٹ کرتے کہ ہمارے پاس کاؤنٹر ٹیررزم کی بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، بہت زیادہ فورسز ہیں، بہت زیادہ اکوپمنٹس ہیں، بہت زیادہ سسٹمز ہمارے بنے ہوئے، تو ہمیں الاؤ کرو کہ ہم اپنے سسٹمز آپ کے ملک میں لے کر آئیں، ہماری آرمی کے ایلیمنٹس وہاں پر آ جائیں اور آپ کی آرمی کے ساتھ مل کر ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرتے ہیں، آپ کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کس طرح آپ نے ان سارے جو ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو صفایا کرنا ہے. یہ تو تھا صحیح طریقہ، مگر نہیں، ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک بیٹل گراؤنڈ شروع کر دیا، نہ صرف زمینی بلکہ ہم نے ایک نیریٹو کا ایک بہت ہی نیگیٹو بیٹل گراؤنڈ، اور گاڈ نوز کہ یہ ہمارے ملک سے یہ جنریٹ ہو رہا ہے یا یہ نیگیٹو نیریٹو بھی فارن کنٹری سے جنریٹ ہو رہا ہے، جس میں پاکستان آرمی کو دکھایا جا رہا ہے کہ جی ہمیں بہت ہی فخر ہے کہ آج ہم نے وہ 4 ملیٹنٹس کو مار دیا، پھر ہم نے وہاں جا کر 10 ملیٹنٹس کو جو ہے نا وہ ایریل بامبنگ ان کی دکھا رہے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کو مار رہے ہیں، پھر ان کی ایک بڑی ڈی گریڈنگ قسم کی ویڈیوز ان کی دکھا رہے ہیں کہ جی وہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں اور وہ کتنے گھرے ہوئے طبقہ ہے. جو بھائی آپ ایز اے قوم پاکستان، آپ ایک اور قوم افغانی قوم کو ڈیگریڈ نہیں کرو، آپ نے ان کے ساتھ بنانا ہے، آپ کی ان کے ساتھ الائنس ہونی ہے لانگ ٹرم. بیکاز میں تو لکھتی رہی ہوں اس پہ پہلے بھی کہ پاکستان، افغانستان اور جو کشمیر ہے جو کہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی بن جاتا ہے آفٹر ریفرینڈم، تو میں یہی چیز لکھتی رہی ہوں کہ پاکستان، افغانستان اور کشمیر ملا کے، تینوں کو ملا کر
ایک سب ریجن بنتا ہے, اور وہ ایک نیچرل سب ریجن ہے. کیوں نیچرل ہے؟ کیونکہ جب بھی افغانستان میں کوئی وار ہوتی ہے, کوئی مصیبت ہوتی ہے, تو پاکستان ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہوتا ہے. پاکستان لامحالہ اس کی مدد کرتا ہے. پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے, کوئی کرائسس ہوتا ہے, اس کا افیکٹ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان پہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہم دونوں ممالک کی ٹریڈ بہت زیادہ آپس میں انٹرٹوائنڈ ہے, بہت زیادہ ہم انٹر ڈپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اور پھر کشمیر کا بھی یہی حال ہے کہ کشمیر کی جو مسئلہ ہے, مصیبتیں ہیں, وہ پاکستان کی مصیبتیں ہیں. پاکستان اس کو اپنی مصیبتیں سمجھتا ہے. وہ جو جینوسائڈ کشمیریوں کے اوپر ہو رہا ہے, تو پاکستان سمجھتا ہے کہ ہمارے ہی ایک حصے کے اوپر جینوسائڈ ہو رہا ہے. سو یہ ایک سب ریجن, ایک ایسا سب ریجن ہے جو اگر بن جاتا ہے, اگر ہم اسٹریٹجیکلی الائی ہو جاتے ہیں, تو پھر اتنا اسٹرانگ یہ اسٹرکچر بن جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی دنیا کی طاقت جو ہے نا, وہ میلی آنکھ سے نہ افغانستان کو دیکھ سکے گی, نہ پاکستان کی طرف دیکھ سکے گی. بیکاز اف وی آر ٹوٹلی یونائٹیڈ ایز ون sub region containing 3 independent sovereign states that are strategically allied with each other. نہ انڈیا کشمیر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا, نہ رشیا یا یو ایس یا چائنا افغانستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا, نہ افغانستان پاکستان کے خلاف کوئی مطلب جو باتیں ڈیورنٹ لائن کو لے کر کے اور اس طرح کی ہوتی رہی ہیں وہ ختم ہو, اور ہم اتنی اسٹرانگ اینٹی بن جائیں کہ رشیا, چائنا, ایران اور سینٹرل ایشیا یہ سب ہم سے دوستی کرنے, اور دیکھیے امن بھی تبھی آئے گا, پیس بھی تبھی آئے گا, اور جب پیس آئے گا تو پھر ٹریڈ بھی آئے گی, ڈیولپمنٹ بھی آئے گی. تو پھر ایران کی خواہش ہو جائے گی, سینٹرل ایشیا کی خواہش ہو جائے گی, اور رشیا اور چائنا کی, اور ایون مڈل ایسٹ کی خواہش ہوگی کہ یہ اتنا اسٹرانگ اسٹیبل جو اینٹی بنی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ہم نے ٹریڈ کرنی. بیکاز ایگریکلچر سے, منرل ویلتھ سے, اور جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ سے مالا مال ہے یہ سارا ایریا اور یہ سارا ریجن. سو یہ تو خواب ہے جو کہ میں تو اس کو پروپیگیٹ کرتی ہی رہتی ہوں. سو آج جب کہ افغانستان میں سے تمام فورن جو ملٹریز ہیں وہ نکل چکی تھی, تو پاکستان کا پہلا یہ کام تھا کہ یہ جو اس چیز کو سیلیبریٹ کرتا ہے کہ یہ 30 سالہ جو آکیوپیشن کا تاریخ ہے وہ ختم کر دی پاکستان نے مل کر. یعنی ڈیفینیٹلی جنگیں تو افغان مجاہدین نے لڑی ہیں, لیکن پاکستان اپنے لیے کریڈٹ لے سکتا ہے کہ ہم نے ان کی ہیلپ کی ہے, وی ور اسٹینڈنگ ایٹ دیئر بیک. سو دس از دا ریئل پین جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ آج جب ہمیں فروٹ کو ریپ کرنے کا ٹائم تھا ہم دونوں ممالک کے لیے, آج ہم آپس میں ہی لڑ پڑے. This is not a long term like political thinking or political planning. So let's go through some of the news. Why is Pakistan bombing Afghanistan and what will happen next? یہ independent کی نیوز میں آپ کو دکھا رہی ہوں because what I want to point out over here is کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, یو ایس ہیں, یہ سب جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں وار ہو. اور نیٹو اور یو ایس کو جب یہاں سے امبیرس ہو کر, بیک فوٹ ہو کر یہاں سے بھاگنا پڑا 2022 میں, تو ان کے دلوں میں تو یعنی مونگ دلی جا رہی ہے, ان کے دل تو جلے ہوئے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہمارے ہاتھوں سے افغانستان نکل گیا, اور اب ہم اس خطے کو کیوں پرامن رہنے دیں, اب ہم اس میں کیوں پاکستان کی رٹ ہونے دیں یا افغانیوں کی اپنی رٹ ہونے دیں, ہم کیوں نہ یہاں پہ فساد برپا کیے رکھیں. تو یہ تو خوش ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اب کیا ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہو کہ یار نہیں جنگ کو ختم کرو, مل کے بیٹھو, بات کرو, کیا پرابلم ہو گئی ہے. یہ ہوتی ہے پازیٹیو آپ کا انفلوئنس, اور یہ ہوتا ہے ایک نیگیٹو انفلوئنس جب آپ کہتے ہو کہ یہ وار شروع ہو گئی, اب تو ان کی افغان پاکستان وار شروع ہو گئی ہے, اور اب کیا ہوگا, اور دس اینڈ دیٹ دس از دا تھنگ. سو اب جو یہ بالکل لیٹسٹ ایشو ہوا ہے جس کے اوپر مجھے یہ پروگرام کرنا پڑا, بہت ہی دکھ کا یہ مرحلہ ہے کہ افغانستان میں ایک 2000 بیڈ فیسلٹی کا ریہیبلیٹیشن ہاسپٹل تھا جس کے اوپر بامبنگ ہوئی, اور وہ اتنی شدید بامبنگ ہوئی ہے جس سے کہ 400 افراد موقع پہ جاں بحق ہو گئے ہاسپٹل کے اندر, اور 250 جو ہیں اس کے علاوہ انجرڈ ہیں. اب یہ مسئلہ ہے کہ 21 تاریخ سے, فیبرری کی 21 تاریخ سے پاکستان کی طرف سے بامبنگ چل رہی تھی, ریڈز چل رہی تھیں, اور بہت ایک میڈیا کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جس کو بڑا مطلب ہائپ کر کے دکھا رہا تھا کہ جی آج ہم نے وہ ڈپو پہ مار دیا, آج ہم نے وہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ بھاگ رہے تھے اور بھاگتے ہوئے جو ان کے اوپر میزائل گرا دیا اور وہ مر گئے, اور آل دس واز ہیپننگ. تو آج جب یہ ہاسپٹل کے اوپر بامبنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے انگلی تو پاکستان کے اوپر یہ اٹھنی ہے نا کہ پاکستان نے یہ حرکت کر دی ہے. ناؤ ایک اور نیوز میں آپ کو بتاتی ہوں, پاکستان ڈینائز ہاسپٹل اسٹرائک ان افغانستان ایز ڈیتھ ٹول ہٹس ٹو 400. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ صاف طور پہ ڈینائی کر رہی ہے کہ یہ والا جو حملہ یہ ہم نے نہیں کیا, کیونکہ
پاکستان ان کی ملٹری ڈیپوز پہ ملیٹنٹ کے جو اڈے ہیں ان کے اوپر اور ایون آئل کی فیسلٹیز پہ بھی انہوں نے حملہ کیا پاکستان نے، جو کہ غلط تھا. اور اب جو ہے یہ جو ہاسپٹل پہ بامبنگ ہے اس کے اوپر یہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، اور بالکل عین ممکن یہی ہے کہ جو ایلیمنٹس وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ملیٹنٹ ایلیمنٹس، وہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے، اس جنگ کو طول دینے کے لیے، اس کو شدت دینے کے لیے وہ خود فالس فلیگ کچھ ممالک جن کا نام میں نہیں لے رہی وہ تو فالس فلیگس کے ماہر ہیں. مطلب وہ اپنے ملکوں میں فالس فلیگ کرتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ملکوں میں فالس فلیگ کرتے ہیں تاکہ جنگوں کو بڑھاوا دیا جا سکے اور کانفلکٹ کو بڑھایا جا سکے اور طول دیا جا سکے چیزوں کو. تو عین ممکن وہی ہے جو دشمن پاکستان کے بھی ہیں اور افغانستان کے، وہ مل کر کے یہ اس طرح کا اتنا ہیبت ناک اور اتنا ہولناک اور اتنا انسانیت سوز قسم کا حملہ انہوں نے کر دیا. اور وہ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کے اندر کوئی انسانیت ہے ہی بھی نہیں ہے. یہ وہ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ پہلے بھی ایسی وارز اگنائٹ کرتے رہے جس میں ملینز لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، ہلاکتیں ہوئی ہیں اور شہروں کے شہر تباہ ہوئے ہیں. تو یہ تو ان کے لیے کوئی بہت ہی چھوٹا سا چیز ہے، یہ تو ان کے لیے لائک لالی پاپ ہے کہ یہ ہم اس طرح حرکت کر کے ایک چھوٹا سا فالس فلیگ اور دونوں ملکوں کو آپس میں کھڑا کر دیں کہ یہ جی شروع ہو گئی جنگ. سو آپریشن غضب للحق، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں، اور یہی جو میں نے آپ کو ڈیٹیل ساری بتائی ہے کہ ریئل میں افغان ٹیریٹری میں بہت سارے ابھی ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ پاکستان میں ڈیلی بیسس پہ آ کر ٹیررزم کے اٹیمپٹس کر رہے ہیں، بامبنگ کر رہے ہیں، سوئسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہا تھا. اور اس کے علاوہ یہ کہ پچھلے کچھ مہینوں اور بلکہ 6-8 مہینوں میں بہت زیادہ پولیس کو اور بہت زیادہ پاکستان ملٹری کے لوگوں کو اٹیک کیا گیا ہے. ہمارے جو فوجی ہیں جو کہ افغان سرحد کے پاس جن کی ڈیوٹیز اور جو مورچے بنے ہوئے ہیں اور جو وہاں پہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، وہاں پر بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں. تو پاکستان ملٹری کی ایک غصے تو وہ نیچرل چیز ہے کہ if you pay those militants to go here and strike on Pakistan army targets، تو پاکستان آرمی کو اور پاکستان گورنمنٹ کو دونوں کو غصہ تو آنا نیچرل ہے. آپ ان کو پرووک کر رہے ہو، لیکن ایک پریگمیٹک طریقہ جو میں جس کی بات کر رہی ہوں وہ ایک تو ہوتا ہے نا جذباتی اور ایک ہوتا ہے ایک پریگمیٹزم کہ بیٹھ کر بات کرنا. ٹھیک ہے، آپریشن غضب للحق بھی آپ کریں، میں یہ منع نہیں کر رہی، لیکن آپ ساتھ میں افغان گورنمنٹ طالبان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹیبل پر لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ کریں اور وہ لانگ ٹرم اس ایشو کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ تو روز آپ حملے کرو گے، روز وہ لوگ 20 اور غریب افغانیوں کو پیسے دے کر ان کو ملیٹنٹس بنا دیں گے اور پھر ایک نیا سلسلہ وہ تو آخری افغانی تک پھر یہ چلے گا. یہ طریقہ غلط ہے. اور جو پازیٹیو لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن آ جائے، جو کہ چاہتے ہیں کہ کوئی جنگ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں نہ ہو، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے China calls for Afghanistan-Pakistan ceasefire and serving as stabilizing anchor for regional security in turbulent world. چائنا کی ڈپلومیسی ڈے 1 سے یہی رہی ہے. جس دن فرسٹ فائر پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں فائر ہوتا ہے نا، اس دن ہی چائنا کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس چیز کو ڈسکریج کرتے ہیں، ہم دونوں پارٹیز کو بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے لیے تیار ہیں، بات کروانے کے لیے تیار ہیں، آپس میں ان کی گفتگو کروانے کے لیے تیار ہیں اور یہ چیز ہم ختم کروانا چاہتے ہیں. کیونکہ چائنا تو دیکھ رہا ہے نا ایک آنے والا وہ مستقبل جس میں بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے وہ پاکستان سے بھی گزر رہی ہے، افغانستان سے گزر رہی ہے، ایران سے گزر رہی ہے، سینٹرل ایشیا سے سارا مال لے کر وارم واٹرز پہ لے کر آ رہی ہے. رشیا بھی اس دور کا انتظار کر رہا ہے، اس وقت کے وہ لک فارورڈ کر رہا ہے کہ کب یہ امن کا وقت خطہ بنتا ہے اور کب ہم سب ایک نئی سینچری میں داخل ہوتے ہیں جس کو ایشین سینچری کہا جا رہا ہے، جس کے کو روکنے کے لیے سب لوگ یہ حرکتیں سب ہو رہی ہیں جو اس طرح کی ناچاکیاں پیدا کی جا رہی ہیں. چائنا آفرز ٹو میڈیٹ بٹوین کابل اینڈ اسلام آباد، یعنی ایوری ڈے بیسس پہ یہ چائنیز جو ہیں یہ طالبان سے بھی مل رہے ہیں، پاکستان سے بھی مل رہے ہیں، پیسیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مڈل گراؤنڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو دس از دا رائٹ وے فارورڈ اینڈ وی شوڈ لائک آلدو بظاہر آپ غضب للحق چلائیں، آپ کی ایک قومی حمیت ہے، ایک ملی ایک ساورن آپ کی پوزیشن ہے، اپنے آپ کو ویک نہیں دکھانا، ورلڈ آڈینس کو اپنے دکھانا ہے کہ ہم اسٹرانگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈو دس اینڈ ڈو دس ان اے ویری فاسٹ فارورڈ موڈ اور جلد سے جلد ایک ایسی لاہ عمل بنائیں جسے آپ کی ایکسپرٹیز اور چائنا کی ایکسپرٹیز ہیلپ کریں طالبان کو کہ وہ اپنے ملک کے اندر ایک کمپلیٹ ریٹ قائم کر سکیں، کمپلیٹلی ایک جو ڈیموکریٹک ویلیوز کو بھی لے کر آئیں اور
کمپلیٹ ان کا کنٹرول ہو، اور پھر ہماری اور افغانستان کی جو ہے نا وہ جب ہم آپس میں ون پیج پہ ہوں گے نا تو پھر ہی کشمیر کے مسئلے پہ آگے ہم چل سکیں گے نا. اور یہی ہمارے دشمنوں کو خطرہ ہے کہ اگر یہ دونوں ملک جو ہے نا اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن کے اندر ایک مطلب ایسی فوجیں ہیں، ایسی جنگجو حص ہے کہ وہ لڑ پڑتے ہیں اور خون بہانے اور خون دینے کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں، اگر یہ دونوں مل گئے تو پھر کشمیر کے لیے تو یہ کریں گے نا. اور یہ میں آپ کو ہسٹوریکلی بھی بتا دوں کہ جب افغانستان سے یو ایس کی جنگ ختم ہونے والی تھی تب بھی انڈیا کی طرف سے یہ بار بار بات اور خدشات سامنے آ رہے تھے کہ جیسے ہی افغان طالبان فارغ ہو جائیں گے نا یو ایس اور نیٹو کی فورسز سے، تو پھر وہ فوراً اپنے ملیٹنٹس اور اپنی ساری جو یہ گوریلا وارفیئر ہے اس کو کشمیر میں ٹرانسفر کریں گے. سو یہ ان کو ایک ریئل تھریٹس ان کے لیے بھی ہیں. سو تھوڑا سا بس یہی دکھ کا اظہار کرنا تھا مجھے، آلدو کہ کور تو ہر بندہ کر رہا ہے اس سارے کانفلکٹ کو، لیکن ایک پازیٹیو طریقے سے، اینڈ جسٹ ٹرائنگ ٹو گیو دا کریکٹ اویئرنیس اینڈ دا کریکٹ وے فارورڈ، یہ میں کرنا چاہ رہی تھی آج. اور یہ دیکھیں دہلی سبا بھی یہ کہہ رہا ہے نو وے آؤٹ، سینٹرل ایشیا فیسز رسک آف پاک افغان وار. سو دس از ناٹ مطلب دا رائٹ وے ٹو پورٹے. یہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ کہنا ہے کہ ٹو فرینڈلی کنٹریز، ٹو نیبرنگ countries are like having misunderstandings, and powers of the world should come together. The United Nations should come together to make peace between them and resolve their issues, and make them sit on the table to negotiate with each other. یہ ہونا چاہیے رائٹ پاتھ فارورڈ. سو ہوپفلی میری یہ دعا ہے کہ جلد سے جلد یہ ایشو ریزالو ہو جائے، دونوں کنٹریز کے بیچ میں پیس اور امن کا ماحول ہو جائے. اور جیسے میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ اور الائنس جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو بہت سخت اس کی ضرورت ہے، اور وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی نظر بھی آئے گی انشاءاللہ.